बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह बकरा आयत नंबर 153 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद चाहो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा की इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें अपनी ज़ात से सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया है। मदद सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर अपने परवरदिगार से, पैदा करने वाले पालनहार परवरदिगार से हम कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए हमारे परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नमाज का सलाम फिरते ही हम इस वादे से मुकर जाते हैं, हम इस बात से फिर जाते हैं। वो किस तरह कि अब चाहिए तो ये था कि नमाज में कहे हुए इस कलाम और गुफ्तगू और वादे के बाद हम इसके ऊपर कारबंद रहते, और जब कभी कोई मुश्किल आती या कभी मदद के हवाले से किसी नारे का, किसी गुफ्तगू का इजहार करना होता, तो हमारी ज़ुबानों पर तौहीद का नारा आता और हम बेसाख्ता ये पुकारते, या अल्लाह मदद। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे नादान मुसलमान बसा औकात अल मदद या रसूल अल्लाह, या गौस आदम दस्तगीर, या अल मदद या गौस, और इसी तौर पर दीगर नारे, मिसाल के तौर पर या मुईनुद्दीन चिश्ती मेरी पार लगा दे किश्ती, यानी मुईनुद्दीन एक अल्लाह वाले का नाम है, उनसे कहा जा रहा है कि हमारी किश्ती को पार लगा दे। इसी तौर पर बहाबुल हक ते बेड़ा धक, बहाबुल हक एक अजीम हस्ती का नाम है, बेड़े का मतलब होता है कश्ती और धक का मतलब है पार लगा दे। इसी तौर पर औलाद के हवाले से भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के नारे राइज हैं। मिसाल के तौर पर बाबा शाह जमाल दे दे पुत्र रत्ता लाल, यानी जो बाबा शाह जमाल साहब हैं, वो कोई भी होंगे, उनसे कहा जा रहा है कि आप हमें खूबसूरत सा बेटा अता फरमा दें। हालांकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाया कि आयत नंबर 49 और आयत नंबर 50 में, यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, वो जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है और जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, या फिर रले मिले भी किसी को अता फरमा देता है, यानी बेटे भी बेटियां भी। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अगर किसी को चाहे तो वो बांझ ही रखता है। ये उसकी कुदरत के शाहकार, उसकी कुदरत के नज़ारे हैं। आप देखें, कुरान करीम ने तो बिल्कुल सराहत और वजाहत के साथ इस बात को मेंशन कर दिया, हमें समझा दिया, बता दिया कि बेटे बेटियां देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। लेकिन हमारे कमज़ोर और फासिदुल अकीदा लोग बाबा शाह जमाल दे दे पुत्र रत्ता लाल इस किस्म के नारे दरबारों पर जाकर लगाते हैं, या इसी तौर पर या पीर मरोड़ी लैला गुड़दी रोड़ी ते दे दे पुत्रां दी जोड़ी, इस किस्म के नारे लगाते हैं। तो उन तमाम तर भाइयों से अपील है कि वो कुरान करीम की दहलीज पर आकर सीखें कि इस्तिआनत और मुश्किल वक्त के अंदर हमने किससे मांगना है, हमने अल्लाह पाक की ज़ात से मांगना है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु, ए ईमान वालो, मदद मांगो, मेरी ज़ात से मांगो। किसके साथ? सब्र के साथ और नमाज के साथ। मेरे भाइयों, किसी शायर ने इस हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत शेर कहा कि काफ़ी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए, काफ़ी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए, वली गौस कुतुब अबदाल हैं फ़कत रहनुमाई के लिए। कहते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर भी फिरते हो दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए। यानी नमाज में तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, और नमाज के बाद हम दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए फिरते हैं। नहीं मेरे भाइयों, मैंने और आपने अपने अकीदे को दुरुस्त करना है, और वो अकीदा क्या है? इस्तिआनत और मदद सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात से है, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं।
خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ صحابی ہو، خواہ وہ ولی ہو، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات سے بڑا اللہ پاک کی ذات کے مد مقابل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے ہم نے مدد کو مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم نے مدد نہیں مانگنی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے استعانت کا ذکر کیا کہ مدد مانگو میری ذات سے، کس کے ساتھ مانگنی ہے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور اسی طور پر نماز کے ذریعے سے۔ اسی قسم کا مفہوم ایک اور آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 45 نمبر آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ساتھ اور اسی طور پر نماز کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات سے مدد کو طلب کرو۔ تو صبر کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بات ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر کسی مصیبت پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ عوامی معنی ہے، علماء کے ہاں یہ معنی نہیں۔ علماء کے ہاں صبر کے حوالے سے 3 معانی ہیں، جہاں پر وہ 3 معانی پائے جائیں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کے احکامات یعنی طاعات جس کو کہا جاتا ہے، نیکیاں جسے کہا جاتا ہے، اس پہ خود کو کاربند رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین کی منہیات ہیں، محرمات ہیں، جن سے اللہ نے منع کیا ہے، گناہ کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ اور تیسری چیز ہے مصیبت کے اوپر، غم کے اوپر، دکھ کے اوپر انسان جو ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور اللہ پاک کی ذات سے شکوے شکایت نہیں کرتا، آپے سے باہر نہیں ہوتا، اس کو بھی صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ صبر کا مفہوم صرف مصیبت کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ نہیں ہے، بلکہ صبر کا مفہوم جو ہے وہ 3 چیزوں کو مشتمل ہے۔ تو میں نے اور آپ نے صبر کے اس مفہوم کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ نمبر 1، ہم نے انشاءاللہ العزیز نیک کام پر اپنے نفس کو ہم نے قابو کرنا ہے، یعنی اس کے اوپر لے کر آنا ہے کہ وہ نیک کام کرتا رہے، کاربند رہے۔ اور نمبر 2، اللہ پاک کے نافرمانیاں، اس سے اپنے نفس کو بچا کے رکھنا ہے، اور اسی طور پر مصیبت آنے پر ہم نے صبر اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر ہمیں صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، فرمایا کہ اے اہل ایمان صبر اختیار کرو۔ اور اسی طور پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انسان کو کوئی بھی عطیہ اور تحفہ دیا گیا ہے، اس میں جو سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ توسیع تر چیز ہے وہ ہے صبر کرنا۔ یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ اللہ پاک کی ذات جو ہے کسی کو عطا فرماتے ہیں، ہر کسی کے بس کا یہ روگ نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی کتاب الزکوٰۃ کے اندر 1469 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 1053 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور اسی طور پر جو صبر کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات ان کو اجر کیا عطا فرماتے ہیں، ان کا مقام اور رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ پروردگار قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 10 کے اندر، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر عطا فرمایا جائے گا اور بغیر حساب کے عطا فرمایا جائے گا۔ یعنی اللہ پاک کی ذات جو صبر کرتے ہیں ان کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ بغیر حساب کے بے شمار اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے صبر کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث پاک اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے کہ صبر کب کرنا ہے، صبر کا مفہوم کیا ہے، صبر کا آغاز کب سے ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز کے اندر، باب زیارت القبور کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 1283، اور صحیح مسلم کے اندر بھی کتاب الجنائز میں آتی ہے 926 نمبر حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مرتبہ گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا کہ جو اپنے خامند کی وفات کے اوپر واویلا اور شکوہ شکایت کر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس موقع پر اس عورت سے فرمایا اتق اللہ واصبری، اے عورت اللہ سے ڈر اور صبر کر، یعنی اللہ کی ذات سے شکوے شکایتیں نہ کر بلکہ صبر کر۔ اس عورت نے کہا کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں، آپ کو کیا خبر کہ میرے اوپر کون سی مصیبت آئی ہے، میرے اوپر جو ہے کون سا دکھ آیا ہے، آپ میرے دکھ کو کیا جانیں، آپ میری مصیبت کو کیا پہچانیں، آپ مجھے صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس عورت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ محبوب کائنات اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے وہاں سے،
کسی نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے۔ وہ عورت بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس گئی اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، میں معافی کے طلبگار ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ جو ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تو اس جملے سے میں نے اور آپ نے سبق حاصل کرنا ہے کہ صبر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، صبر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا کہ صبر تو وہ ہے کہ جو انسان کو پہلی چوٹ کے اوپر حاصل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ میں اور آپ جو ہیں کوئی غم پہنچا، کوئی مصیبت پہنچی، کوئی دکھ پہنچا اور ہم نے 2-3 گھنٹے جو ہے واویلا کیا، آہو بکا کیا، گریبان چاک کیا، اپنے چہرے کو پیٹا، اللہ سے شکوے شکایتیں کی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے آنسو بند کر لیے یا زبان کو بند کر لیا، صبر کر لیا۔ اس چیز کا نام صبر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ 5-6 گھنٹے کے بعد تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، 1-2-3-4 دن کے بعد تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ صبر نہیں ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ جب آپ پر مصیبت آئے تو اس موقع پر آپ صبر اختیار کریں۔ صبر اختیار کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ آنسو نہ بہائیں، اپنے غم کو ہلکا نہ کریں، بلکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چشمان کرم سے جو ہے آنسو برس پڑے، حضور اشک بار ہو گئے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہذہ الرحمہ، کہ یہ جو آنسو ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہیں۔ تو مصیبت کے موقع پر، دکھ کے موقع پر آنسو بہا لینا، اپنے غم کو ہلکا کر لینا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت کی بات ہے۔ لیکن زبان سے شکوے شکایتیں کرنا اور اسی طور پر جو ہے واویلا کرنا، آہو بکا کرنا، اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے چہرے پر تماچے مارنا، گریبان چاک کر لینا، یہ ہے بے صبری کی باتیں۔ اور ایک مسلمان کو زیبا نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بے صبری کے مراحل کے اندر اپنے آپ کو لے کر آئے، بلکہ مسلمان تو صبر و استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے صبر کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات کی مدد کو حاصل کرنا ہے۔ اور اسی طور پر فرمایا، دوسرا فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ نے نمبر 1 تو صبر کے ذریعے سے میری مدد کو طلب کرنا ہے، نمبر 2 نماز کے ذریعے سے میری مدد کو طلب کرنا ہے۔ نماز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اس حوالے سے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل وقت آتا، کوئی مشکل پیش آتی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، نماز پڑھ کر جو ہے اللہ پاک کی ذات سے مدد کو طلب کیا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، حدیث نمبر 482، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، فرمایا کہ جب انسان حالت سجدے کے اندر اپنے پروردگار کے سامنے ہوتا ہے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان کو قرب وہ حالت سجدہ میں ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر جو ہے اللہ پاک کی ذات سے کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم کے اندر سورہ علق کی سب سے آخری آیت ہے، پروردگار فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ اے میرے بندے سجدہ کر اور میری قربت میں آ جا، میرے قریب ہو جا۔ تو گویا کہ اللہ پاک کی ذات نے سجدے کے اندر، نماز کے اندر جو ہے اپنی قربت کو رکھا ہے۔ انسان پر جب مصیبت آئے، دکھ آئے، الم آئے تو اس کو اللہ پاک کی ذات سے ضرور بے ضرور جو ہے نماز کے ذریعے سے مدد کو طلب کرنا ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، سورہ علق کی آخری آیت، یہ آیت سجدہ ہے۔ سننے والے پر اور اسی طور پر پڑھنے والے پر، دونوں پر جو ہے سجدہ تلاوت لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ آپ احباب نے کسی بھی وقت کے اندر جو ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوا ہے اس کو ادا کر لینا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرو، مجھ سے استعانت طلب کرو۔ تو وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 صبر اور نمبر 2 نماز کے ذریعے سے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی الم آئے، خدا نخواستہ بیماری کا شکار ہو جائیں، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں، اسی طور پر کاروبار لٹ جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ زنی ہو جائے، یا ملکی حالات ہوں، یا مسلمانوں کے عالمی لیول پر کوئی ایسا مسلمانوں پر وقت آ جائے، اس موقع پر ہم نے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات سے مدد کو طلب کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ میری معیت اور میری جو ہے سنگت اسی کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ تو اس لیے
اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے میرے اور آپ تک یہ پیغام اور یہ میسج ہے خداوند قدوس کا کہ اے میرے بندے، جب بھی تیرے اوپر مشکل آئے، جب بھی تیرے اوپر کوئی دکھ، کوئی علم آئے، تو فوراً تو نے دو چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ نمبر ایک، صبر اختیار کرنا ہے، اور نمبر دو، نماز کے ذریعے سے میری مدد کو حاصل کرنا ہے، میری استعانت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے التماس اور دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں ہر مصیبت وقت کے اندر انہی دو چیزوں کو آلہ بنا کر اور انہی دو چیزوں کو وسیلہ بنا کر اللہ پاک کی ذات سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔